तुम्हारे दूल्हा भैया का बस चले तो हर वक्त रोब ही चलाते रहे मुझ पर, ये करो वो करो ये ना करो। 15 साला मरियम के हाथ जो नोटबुक पर तेज़ी से कुछ लिखने में मगन थे, बड़ी बहन के तल्ख लहजे में की गई शिकायत या फिर भड़ास पे थम गई, जबकि बड़ी बहन साहबा अपनी कहकर गुनगुनाती हुई नाइट क्रीम से पैरों से मसाज करने में मगन हुई। कमरे के बाहर से गुजरती सफ़िया बेगम के कानों में वाज़ेह तौर पर रिमशा के अल्फाज पड़े थे। जब ही वो तेज़ी से कमरे में दाखिल हुई, मरियम तुम्हारा काम हो गया, जो गप्पे लड़ा रही हो, और रिमशा तुम। रिमशा को कहर बरसानी निगाहों की जिद में लिया। ज़रा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, कहकर वो तेज़ी से चली गई, जबकि रिमशा का मसाज करता हाथ रुक गया। मुझसे क्या काम भला, अभी तो 1.5 घंटा बैठ कर आ रही। बुड़बुड़ाते हुए स्लीपर्स में पाँव घुसाए और इन्हें ढूंढती हुई बाहर लॉन में चली आई। सफ़िया बेगम कुर्सी पे बैठी हुई थी और सर झुकाए किसी गहरी सोच में गुम लग रही थी। इसे देखकर माथे पे शिकने दोबारा से लौट आई। इसका हाथ पकड़कर एक झटके से अपने बराबर बिठाया, ऐसे कि रिमशा की चीख निकल कर रह गई। आह अम्मी, क्या हो गया आपको? फौरन से आंखें टप टप बरसने के लिए तैयार हो गई, मगर सफ़िया बेगम ने झपट कर इसका बाजू दबोच लिया। देखो रिमशा, एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर यहाँ आना है तो अपनी ज़ुबान को लगाम दो। अभी 1.5 घंटा तुम मेरे पास ससुराल की चुगलियाँ करके गई हो, अब मरियम का दिमाग मत ख़राब करो, कहीं वो भी मेरी तरह। उन्होंने कहते कहते बात अधूरी छोड़ी, फिर तेज़ी से बात बदल डाली। खैर, आइंदा ऐसा हुआ तो समझो तुम्हारा इस घर में दाखला बंद, रहना इसी घर में जिनका हलाल खा पी कर इनके पेट पीछे गिबत से हराम कर रही हो। दुरुस्त लहजे में कहकर एक झटके से इसका हाथ छोड़ा और अंदर की तरफ बढ़ने लगी कि रिमशा ने अपने दुखते बाजू को छोड़कर इनका हाथ थाम लिया। अम्मी, बात तो सुनिए, हुआ क्या है? ऐसे क्यों कह रही हैं? आज से पहले तो मेरी बातों पे कुछ नहीं कहा आपने, आज ही एहसास हुआ है। अफसोस, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, सफ़िया बेगम ने पलटे बगैर धीमी आवाज़ में कहा, जबकि रिमशा बेचैन हो गई। ठीक है, मैं आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूँगी, लेकिन इससे आगे तो बताइए कि मेरी तरह क्या? रिमशा के इसरार पे सफ़िया बेगम कुर्सी पर डह सी गई। अंदाज हारा हुआ था। आज इनका दिल भर आया। हमराज मिलते ही सारे पछतावे फिर से जाग उठे थे। तुम्हारे अब्बू मेरे मंजिले चचा के बेटे थे, नदीम चचा के। जब हमारा रिश्ता हुआ तो पूरे ख़ानदान में इनकी खुश मिजाजी के दूर दूर तक चर्चे थे, सफ़िया बेगम बताते गोया इसी मंजर में खोई गई। हाय सफ़िया, तेरी किस्मत कितनी अच्छी है ना, कितने हैंडसम दुल्हा भाई मिले हैं ना। खालाजाद बिनिश ने इसके माथे की बिंदिया ठीक करते हुए कहा तो इसकी पलकें फितरी शर्म से झुक गई। रुखसारों पर लाली उभर आई थी। काश मुझे भी इतना खुश इखलाक नर्म गुफ्तार हम सफ़र मिलता। मेरी किस्मत में वो पान चबाता लाल लाल आंखों वाला आमर ही रह गया था। मामूजाद हानिया के लहजे में दिल में कहीं छुपा हसद अया हो रहा था, मगर सफ़िया अपनी धड़कती धड़कनों के शोर में सबसे बेनियाज अपने रूबरू हम सफ़र का कामल के ख्यालों में गुम थी, इसलिए इसका हसद ज़दा लहजा महसूस नहीं कर पाई। वैसे तो हानिया इसके निकाह से पहले आमर के साथ मंगनी पर इतराती फिरती थी, लेकिन जब से सफ़िया के लिए कामल का रिश्ता आया था, इसे आमर से अल्लाह वास्ते का बैर हो गया था। आमर की खूबियाँ भी खामियाँ लगती थी, जो गिनी चुनी खामियों में सबसे बड़ी खामी इसका पान खाने से बहुत चुभने लगा था। मगर इसी हानिया के ख्यालात सफ़िया के निकाह पहले कुछ और थे। आमर ऐसे पान खाते किसी फिल्म के हीरो लगते हैं, अल्लाह। साथ ही साथ दुपट्टे का कोना शर्म से दांत तले दबाया जाता और सारी कज़न्स रश्क व जलन के मारे इसे तकती रह जाती थी। सब अपनी अपनी जगह सफ़िया की खुशकिस्मती के मुतल्लिक सोचों में गुम थी कि अचानक धाड़ से दरवाज़ा खुला। सारी खालाजाद मामूजाद शादीशुदा कज़न सैलाब के रेले की तरह अंदर ठुस आई थी। सफ़िया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। कोई बहन भाई ना होने की वजह से सब इससे और वो सबसे बहुत प्यार करती थी। चलो भाई लड़कियों, इससे पहले बारात आए तुम लोग 9-2-11 हो जाओ, हमें सफ़िया से थोड़ी पर्सनल बातें करनी है। सबसे बड़ी नरमीन ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए मायने खेज अंदाज में आंख मारते हुए लड़कियों को खिसकने का इशारा किया, जिस पर वो बुरे बुरे मुंह बनाती हुई बाहर निकल गई। इन सब के जाते ही शीज़ा ने दरवाजे को लॉक किया। दरवाज़ा लॉक होते ही सब के सब करीब घेरा डालकर खड़ी हो गई थी। अल्लाह, ऐसे क्यों देख रही हैं आप सब मुझे? सफ़िया ने परेशान होकर आंखों में नमी भी कहीं से नमूदार होने लगी। इसकी यह हालत देखकर इन पांचों ने अपने सर हाथों पे गिरा लिए। मेरी मासूम शहजादी, अगर यही अंदाज तुम अपने ससुराल लेकर गई ना, तो समझो अगले दिन तुम्हारा जनाजा ही निकलेगा वहाँ से।
نرمین کی بات پہ صفیہ کا رنگ لٹھے کی طرح سفید ہو گیا۔ اس کی روتی آواز پہ وہ پانچوں ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنسنے لگی۔ سچ جنازہ وہ کیوں نرمین آپی؟ نرمین کا مطلب تھوڑی ہوشیاری لاؤ اپنے چہرے پر، اور یہ بات بات پہ رونا تمہیں کمزور کر رہا ہے، مضبوط بنو۔ شیزا کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اوفو شیزا آپی، میں کون سا جنگ پر جا رہی ہوں؟ کیا ہو گیا عقیلہ آپی آپ کو؟ چاچا چاچی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور عائزہ اور سجل تو مجھ سے بالکل بڑی بہنوں والے لاڈ کرتی ہیں۔ کامل کی تعریف میں تو ویسے ہی ہر کوئی رتب السان رہتا ہے۔ انگلیاں مروڑتے ہوئے اس نے اپنی سسرال کا دفاع کیا تو وہ پانچوں اپنے سر پیٹ کر رہ گئی۔ بیٹا یہ تو تمہیں سسرال جا کر ہی پتہ چلے گا، اور ہاں ذرا میاں صاحب سے نرم آواز میں بات نہ کرنا، اور نہ ہی نندوں کو منہ لگانے کی ضرورت ہے۔ ساس کو پہلے دن تیور دکھاؤ گی تو وہی سب تم سے دب کر رہیں گے۔ عقیلہ نے اس کے رخسار پر بلشان مزید گہرا کرتے ہوئے ایک نئی پٹی پڑھائی تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ بھئی یہ جو مرد ہوتے ہیں نا، پورے زمانے کے لیے خوش مزاج ہو سکتے ہیں، لیکن بیوی کے لیے صرف خشک مزاج ہی ثابت ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کے روب دکھانے سے پہلے اپنا روب دکھا دیں تو ان کی خشک مزاجیاں ہوا ہو جاتی ہیں۔ آئی سمجھ؟ رخسار نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی تو وہ جھینپ گئی۔ لیکن مجھے کیا کرنا ہوگا جسے کامل میرے روب میں آ جائے؟ تھوک نگلتے ہوئے پوچھا تو پانچوں خوشی کے مارے اچھل ہی پڑی۔ شکر اتنا سمجھانے کا کچھ تو اثر ہوا۔ پانچوں اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں اسے سمجھانے لگی، جسے وہ تیزی سے ذہن نشین کرتی جا رہی تھی۔ السلام علیکم، بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ کامل نے سلام کے ساتھ چھوٹتے ہی اس کی تعریف کی۔ اس کے لبوں پر من موہنی مسکراہٹ ابھر آئی۔ نگاہ اٹھا کر دیکھا، ابھی تعریف کرنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اس کے ذہن میں اپنی پانچوں کزنز کی باتیں گردش کرنے لگی۔ شکریہ تعریف کے لیے، لیکن آپ کے سوٹ کا کلر بالکل پیارا نہیں۔ کہتے کہتے نگاہ کامل کے مضبوط ہاتھوں پہ جا رکی، اور گھڑی کی چوائس تو بالکل ہی بیکار ہے کہہ کر ایک نخوت بھری نگاہ اس کی طرف دوڑائی اور سر جھکائے اپنی چوڑیوں سے کھیلنے لگی۔ کامل اس کی پہلی بات پر حیران تھا کہ دوسری بات پہ تو بھونچکا ہی رہ گیا۔ جہاں تک اس کی معلومات تھی، صفیہ اتنی معصوم ہے کہ معصومیت لفظ کی مثال کے طور پر اسے پیش کیا جا سکتا ہے۔ ان کے خاندان میں شرعی پردہ کیا جاتا تھا، اس لیے صفیہ کے متعلق ساری معلومات اسے اپنی ماں بہنوں سے حاصل ہوئی تھی، جو اس کی تعریف ہی کرتے نہ تھکتی تھی۔ یا اللہ، یہ زوجہ محترمہ کو کیا ہو گیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچتا قمیض کی سائیڈ پاکٹ سے ڈبی نکالنے لگا۔ آپ کا تحفہ، جھجکتے ہوئے ڈبی آگے کی تو وہ اپنی پسندیدہ پذیب دیکھ کر خوشی سے اچھل ہی تو پڑی، پھر ایک دم لب بھینچے، پھر قدرے لاپرواہی سے ڈبیا سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ اچھی ہے، لیکن وائٹ گولڈ کی ہوتی تو زیادہ اچھا تھا۔ کامل اس کی بات پر اب حیران سے زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ آر یو اوکے؟ نرمی سے پوچھا تو صفیہ گڑبڑا گئی، پھر لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ یہ پازیب وائٹ گولڈ کی ہی ہے۔ کامل نے شرارت سے نچلا لب دباتے ہوئے کہا تو صفیہ کی بے نیازی پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ اچھی ہے، کافی دیر بعد حلق سے بمشکل آواز برآمد ہوئی۔ کامل کچھ سمجھ گیا تھا کہ اس کی زوجہ کے ساتھ اصل میں مسئلہ کیا ہے، کیونکہ یہی مسئلہ اسے بھی دوستوں نے، کزنز نے رات سے 3 گھنٹے پہلے سمجھانا شروع کر دیا تھا۔ ہائے اللہ، امی کتنی رومانٹک سٹوری ہے، آگے کا بتائیں نا، پھر کیا ہوا؟ صفیہ بیگم سانس لینے کے لیے رکی تو رمشا کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا، جبکہ صفیہ بیگم تو لفظ رومانٹک پر ہی جھینپ گئی تھی۔ بتاؤ ابھی، یہ میں بتاؤں پھر آگے کیا ہوا؟ جب عقب میں فوراً کامل صاحب کی شرارتی آواز پہ وہ دونوں پلٹی، صفیہ بیگم شرمندگی سے اور رمشا جوش سے پلٹی۔ بیٹا کیا ہونا تھا؟ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کنکھیوں سے صفیہ بیگم کے شرمندہ چہرے پر نگاہ دوڑائی۔ ولیمے والے دن صبح ناشتے میں اماں نے تمہاری ماں سے پوچھے بنا ہی ناشتہ بنوا لیا، کیونکہ ان کو اپنی بچی کی پسند ناپسند کا پوری طرح علم تھا۔ لیکن تمہاری ماں نے فرائی انڈا اور پراٹھا دیکھتے ہی نخوت سے پلیٹ سائڈ پہ کی اور کہا میں تو حلوہ پوری کھاؤں گی۔ میری جنتی ماں ہکا بکا رہ گئی۔ مصنوعی سرد آہ بھری تو صفیہ بیگم انہیں گھور کر رہ گئی۔ تو بس پھر روز یہی ہونے لگا، کہیں گھومنے پھرنے کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا میں تو سڈنی جاؤں گی۔ ہم نے خواب میں آج تک سڈنی نہ دیکھا، اور یہ زبردستی کے دیکھے خواب کی تعبیر نکالنے بیٹھ گئی تھی۔ خیر بڑا سمجھا بجھا کر کشمیر گئے، وہاں بھی انہوں نے اپنی چلائی۔ 10 دن کا پروگرام لے کر چلے تھے، یہ اڑ گئیں کہ میں تو پورے 20 دن رہوں گی۔ بس پھر ماننی پڑی۔ ان کے بیچارگی برے انداز پر رمشا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پھر کیا، اب تک امی ایسے ہی کرتی ہیں؟ رمشا نے صفیہ بیگم کی طرف حیرانی سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اس نے اپنی ماں کو ہمیشہ شوہر کی خدمت کرتے اور ہر خواہش کے آگے سر جھکاتے ہی دیکھا تھا۔ تم بیچ میں بولو گی تو کہانی کیسے مکمل ہوگی؟ کامل صاحب ہلکا سا جھنجھلا گئے۔ رمشا فوراً لبوں پہ انگلی رکھ کے بیٹھ گئی۔
صفیہ بیگم اس کی بے چینی پہ کھل کر مسکرا اٹھی۔ کتنا شوق ہوتا ہے نا بچوں کو اپنے والدین کی پچھلی زندگی کے بارے میں جاننے کا۔ خیر جب سیر کر کے واپس آئے اور یہ اپنے میکے رہنے گئی اور جب واپس آئی تو بس نہ پوچھو پھر کیا ہوا۔ کامل صاحب اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے توبہ توبہ کرنے لگے، جس پر صفیہ بیگم نے انہیں زبردست طریقے سے گھور کر دیکھا، جبکہ رمشا کا دل چاہا اس کے ماں باپ کی زندگی کی کہانی کسی DVD میں موجود ہوتی اور وہ سکون سے لگا کر دیکھ لیتی۔ کم از کم اس میں یہ وقفے کے اشتہار تو نہ آتے۔ بابا اتنا سسپینس کیوں ڈال رہے ہیں کہانی میں؟ میرا سانس پھول رہا ہے۔ جس کے مارے اس کے روٹھے انداز پر کامل صاحب ہلکا سا کہا لگا کر ہنس پڑے۔ محترمہ بھی آپ پر گئی ہیں اور تجسس کے مارے سانس پھول رہا ہے، واہ! کامل صاحب نے شرارتی انداز میں ہوا میں لہرا کر کہا تو رمشا جھیم سی گئی، جبکہ صفیہ بیگم نے کانوں کو ہاتھ لگا ڈالے۔ بھئی ہوا یوں، جب یہ اپنے میکے سے واپس آئیں تو تیور پہلے سے بھی زیادہ خطرناک۔ بات کرو تو کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ میری معصوم ماں پوچھتی، بیٹا تھک تو نہیں گئی؟ آرام کر لو۔ یہ آگے سے کہتی، تھکے میرے دشمن، میں کوئی بیمار ہوں، اللہ معاف کرے۔ یعنی ہر بات کو الٹ کر کے یہ ہمیں الٹائے دے رہی تھی۔ دل تو کر رہا تھا ان کی کزنز کو پکڑ کر سبق سکھائے کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے، خود تو روتی بسورتی زندگی گزار رہی ہیں، ہماری زوجہ کو بھی اپنا جیسا بنا لیا۔ پھر ہم نے سوچا کزنز کو چھوڑو، ہم اپنی بیوی کے ہوش تو ٹھکانے لگا ہی سکتے ہیں۔ بس پھر ہم نے اماں کے ساتھ ذرا سی پلاننگ کی اور شروع ہو گئے۔ کہہ کر دلچسپی سے سنتی رمشا کو دیکھا، پھر شرارت سے صفیہ بیگم کو آنکھ ماری، گویا کہہ رہے ہوں بتا دوں۔ صفیہ بیگم نے بھی بے نیازی سے منہ پھیر لیا، اتنا کچھ تو آپ بتا ہی چکے ہیں۔ صفیہ میری بلو والی قمیض کہاں ہے؟ کامل زور سے دھاڑا تو کچن میں برتن دھوتی صفیہ کے ہاتھ سے کانچ کے گلاس ڈر کے مارے گر کر چکنا چور ہو گئے۔ وہ گلاس چھوڑ کر فوراً کمرے کی جانب لپکی۔ پتہ نہیں، میں نے تو یہیں رکھی تھی، پھولی سانس کے ساتھ ہکلاتے ہوئے کہا تو کامل نے الماری کا دروازہ دھاڑ سے بند کیا۔ کیا مطلب یہیں رکھی تھی؟ ڈھونڈ کر دو مجھے۔ 2 منٹ کے اندر غصے سے اسے دیکھ کر وہ واپس واش روم کی طرف بڑھ گئے۔ دھاڑ سے دروازہ بند ہوا تو بکھراہٹ میں صفیہ کا ہاتھ لرز گیا اور سارے کپڑوں کی ترتیب بے ترتیب ہو کر نیچے اس کے قدموں میں ڈھیر ہوئی۔ یا اللہ، اب کیا ہو گیا؟ ان کو پہلے ہی غصہ آیا ہوا ہے۔ صفیہ لب کاٹتے ہوئے جھک کر کپڑے اٹھانے لگی۔ اسی اثناء میں دروازہ کھلا، نیازی بیگم کی صورت نظر آئی، جنہیں دیکھ کر اس کی رہی سہی ہمت بھی ڈھیر ہونے لگی۔ کیا ہوا؟ کامل کیوں اتنے زور سے بول رہا ہے؟ کڑے تیور، پیشانی پہ پڑی ان گنت تیوریاں، غصہ سے بھرا انداز و لہجہ، یا اللہ وہ بری طرح ڈرائی۔ امی وہ ان کی بلو شرٹ نہیں مل رہی، روز اس کی کوئی نہ کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی ہے۔ تم کرتی کیا رہتی ہو ادھر؟ چکن میں الگ تم نے گلاس توڑ دیا، معلوم ہے کتنا قیمتی تھا، کہہ کر نیازی بیگم غصے سے پلٹ گئی۔ صفیہ کی آنکھیں اشکوں سے بھر گئی۔ پہلے تو پھپھو فوراً پوچھتی تھی، بیٹا گلاس کو چھوڑو، نیا آ جائے گا، تمہیں تو نہیں لگی؟ اس نے پاؤں میں کانچ لگے زخم کو سہلاتے ہوئے دکھ سے سوچا، تم ابھی تک اتنے مزے سے بیٹھی ہوئی ہو، دماغ تو درست ہے نا تمہارا؟ کب واش روم کا دروازہ کھولا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ تب پتہ چلا جب کامل اس کے سر پر آ کر زور سے چلایا۔ اس کی اس قدر جارحانہ انداز پر آنسوؤں نے بے وفائی کی اور پلکوں سے ٹوٹ کر اس کے رخسار کو بھگونے لگے۔ رو کیوں رہی ہو؟ یہ اس وقت یاد نہیں آیا تھا جب اپنی عزیز جان سہیلیوں، آپیوں، آپاؤں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم سے بدتمیزی کر رہی تھی؟ کامل نے تولیہ ایک طرف اچھالتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا تو اس کی ہچکیوں میں اضافہ ہو گیا۔ اف، کتنا رلایا آپ نے میری ماں کو، اور کسی نے زخم کا بھی نہیں پوچھا۔ رمشا کامل صاحب کی بات کاٹ کر فوراً صفیہ بیگم کے ساتھ جا بیٹھی۔ اور وہ جو ہمیں تنگ کیا، وہ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ میں تو نہیں سنا رہا کوئی کہانی شہانی، کتنا رلایا میری ماں کو۔ کامل صاحب اس کی نقل اتارتے ہوئے جل کر بولے اور اندر چلے گئے۔ پیچھے وہ دونوں ان کے روکھے انداز پہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کامل صاحب کے جاتے ہی صفیہ بیگم نے رمشا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ رمشا، ہر کوئی تمہارے بابا اور تمہاری دادی جیسا اچھا نہیں ہوتا بیٹا۔ انہوں نے صرف مجھے احساس دلانے کے لیے وہ سب کیا، یعنی غصے سے بات کرنا، ڈانٹنا وغیرہ۔ بعد میں جب مجھے احساس ہوا اور میں نے معافی مانگی تو پھپھو جان رو پڑی کہ میری بچی تو مجھے معاف کر دے، میں نے کیسے تجھ سے برا سلوک کیا۔ اور مرتے دم تک ان کو جب جب وہ بات یاد آتی مجھ سے ضرور پوچھتی، صفیہ تو خفا تو نہیں نا ہم سے؟ حالانکہ سارا قصور میرا تھا۔ اس لیے بیٹا جب لڑکی رخصت ہو کر انجان گھر جاتی ہے تو کوئی بہت ذمہ دار تجربہ کار چند نصیحتیں پلو سے باندھ کر رخصت کر دیتا ہے تو ہی ٹھیک رہتا ہے، کیونکہ جو لا ابالی کزن دوستیں سمجھاتی ہیں وہ ان کے اپنے ماحول کی کہانی ہوتی ہے،
وہ کہانی جس میں حد سے زیادہ جذباتیت ہوتی ہے اور ان کے اپنے خراب رویوں کے بدلے خراب مزاج کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ نہ تو ہر لڑکی کو سسرال ایک جیسا ملتا ہے، نہ ہی قسمت ایک سی ہوتی ہے۔ اس لیے لڑکی کو خود ہی سمجھداری سے سسرالی تقاضوں کو سمجھنا چاہیے اور ان کے دلوں میں گھر کر لینا چاہیے۔ صفیہ بیگم نے آخر میں مسکراتے ہوئے رمشا کے گال سہلائے تو وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ شکریہ امی، آئندہ آپ کو شکایت نہیں ملے گی۔ میں مریم کے کچے ذہن میں اپنے تلخ تجربات کا زہر نہیں گھولوں گی۔ رمشا کا شرمندہ وعدہ انہیں اتنا پسند آیا کہ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے پیشانی چومتے ہوئے سینے سے لگا لیا۔ کامل صاحب جو باہر کسی کام سے جا رہے تھے انہیں دیکھ کر پیار سے مسکرا دیے، پھر شرارت بھری ہانک لگائی۔ کیوں بھئی، کسی کی حماقتوں کی کہانی نہیں سننی؟ جی نہیں، حماقتوں بری نہیں، معصومیت بری۔ اتنی معصوم ماں ہے میری اور میں دیکھ رہی ہوں آپ میری ممی کو بہت تنگ کرنے لگے ہیں، رمشا نے کہا تو وہ منہ بناتے ہوئے باہر چل دیے۔ ان کے جاتے ہی صفیہ بیگم اور رمشا بھی مسکراتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سورج بھی ان کی پیاری پیاری اداؤں پہ مسکراتا ہوا ڈوبنے کے لیے لالی میں ڈلنے لگا۔ مزید اچھی سٹوریز سننے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔